अस्सलाम वालेकुम। शाहराह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आप नाजरीन ने जो है वो हमारा एक प्रोग्राम था और उसका टाइटल था बदतमीज, बहुत पसंद किया। और लेकिन ये आप ही की पसंदीदगी की वजह थी कि इतनी ज्यादा वो देखा गया प्रोग्राम कि उसके बाद हसन निसार साहब जो हैं उन्होंने एक और प्रोग्राम कर दिया और उसमें उन्होंने रीमा उमर के हवाले से और बहुत सारी और जमहूरियत और ये वो, बल्कि यहाँ तक कहा कि जनाब जमहूरियत का नाम सुनता हूं तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। वो उनका तन बदन, वो रजिया सुल्तान वाला एक ड्रामा गाना है ना, जलता है बदन, शायद वो उससे मुमासलत है उनकी या क्या। लेकिन ये क्या जहनीत है, ये क्या सोच है, तो यही पूछेंगे। और मेरे साथ आज एक मरतबा फिर होंगे जनाब मारूफ कॉलमिस्ट, सहाफी, तजियाकार जनाब वजाहत मसूद साहब और हम्माद गजनवी साहब। हम्माद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप, या मैं वजाहत साहब से सवाल पूछूं या पहले आप सवाल पूछते हैं? आपको क्या चीज अच्छी लगी हसन निसार साहब की और बुरी कौन सी लगी? मेरा ख्याल है आप पूछिए सवाल। वजाहत साहब, ये जो हसन निसार साहब ने कहा कि ये दूसरों के थूके हुए निवाले चाटने वाले अनपढ़ देसी मेमे काले अंग्रेज ये ओरिजिनल नहीं है, ये सिद्दीकी साहब इसरारुल हक वल्द निसारुल हक उर्फ हसन निसार की उम्र अब 70 बरस होने को आई। वो बताएं वल्द क्या 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 निसारुल हक, ये उनका हकीकी नाम है ना, इसरारुल हक वल्द निसारुल हक। हसन निसार अच्छा। तो वो सहाफत में आने के लिए बने थे ना। अच्छा। तो 70 बरस के होने को आए, ये बताएं कि इनके पास ओरिजिनल क्या है, क्योंकि जो आर्गुमेंट्स जमहूरियत के खिलाफ ये देते हैं, ये तो 250 बरस से शहनशाहियत पसंद, फस्तायत पसंद, बादशाहत पसंद, जर्मन कौम परस्त, इश्तराकी, ये सब देते आए हैं। तो ये अपना कोई एक ओरिजिनल आर्गुमेंट बताएं जो इन्होंने की दरियाफ्त हो, हमें भी तो पता चले ना कि ये कितने ओरिजिनल है। तो हमाद साहब, ये ओरिजिनल नहीं है। ये वजाहत साहब ने जो कहा, मैं भी यही सोच रहा था। इनकी कुछ फिक्रों से मुझे लगा जैसे बिल्कुल ये रूह है उस तरह से आती है जिस तरह से आती है परवाज़ में कोताही। अयूब खान साहब के बिल्कुल यही आर्ग्यूमेंट्स हैं। और इस तरह जिस तरह मैंने तो आपको हालिया मिसाल दी, वजाहत साहब जरा आपको पीछे ले गए। ये हमेशा से यही है जी। असल में ये जो सवाल है ना, जो उनका तन बदन में उनकी आग लग जाती है, तो वो आवाम से नफरत करते हैं। दरअसल आम आदमी से नफरत के नमूने उनकी तहरीर में हज्जा बिखरे हुए हैं वो। और वो ये कौन है, ये लोग कीड़े मकोड़े, और ये वोट डाल देते हैं, तो वो अपने गुस्से का इजहार करते रहते हैं। आप मेरा ख्याल है अगले सवाल की तरफ आ जाइए ताकि हम जरा मुरत्तब रहें। अच्छा, तो ये जो कहते हैं कि हसन निसार साहब का कि ये जो पावर प्ले है ये कुर्बानी है नहीं है, ये पावर प्ले है और इसमें ये सारा कुछ, ये पावर प्ले तो है ना वजाहत साहब? बात ये है कि हसन निसार को इल्म ही नहीं कि सियासत कहते किसे हैं। सियासत हर शहरी का बुनियादी हक है कि वो वसाइल की तकसीम के जो फैसले होना है, जो पॉलिसी साजी है, जो कानून साजी है, उसमें हिस्सा ले। और अगर अवाम के इस हक पे कोई रुकावट आती है और उसके दिफा के लिए कोई सियासतदान खड़ा होता है और उसमें उसे सख्तियां झेलना पड़ती हैं, तो उसको कहते हैं सियासत के लिए कुर्बानी। और अगर ये कुर्बानी इन्हें कबूल नहीं है, तो जो लोग हलफ उठा के ये इकरार करते हैं कि वतन के दिफा हम दे देंगे, तो ये फरमाइए कि उनके ये तराने फिर किस खुशी में गाते हैं। ये जो सहाफी है वो भी तो अपने पेशा वराना उसमें जान से जाता है ना। हयात खान गया है, वली बाबर गया है, शाह मस्तोई कराची में जान से मारे, हमारे दर्जनों सहाफी मारे गए हैं। उसके बारे में आप क्या बात करेंगे? जिसको ये पावर प्ले कहते हैं, इन्होंने नाम लिया उसमें टीपू सुल्तान और इमाम हुसैन का, इमाम अली मुकाम कहा। तो भाई बात ये है
میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ چھپتا ہے آڑ لے کے، یہ اوٹ سے شکار کھیلتا ہے. اس کو پتا ہے کہ ٹیپو سلطان اور امام علی مقام کا نام لینے پہ پاکستان والے جو ہے فوراً سمجھیں گے کہ حسن نثار نے بڑی اعلیٰ بات کر دی. ٹیپو سلطان کا کون سا استحقاق تھا؟ اس کے باپ حیدر علی نے، سپاہی نے میسور کی ریاست پہ قبضہ کیا تھا، وہ لڑ رہا تھا. اگر وہ قوم پرست تھا اور آزادی پسند تو آپ کو پتا نا کہ وہ فرانسیسی جو یہاں پہ موجود تھے ان کے ساتھ ساز باز کر رہا تھا، ان کے ساتھ وہ ٹھیک ہے. تو پاور پلے جو ہے، پاور پلے میں کیا خرابی ہے؟ پاور پلے جو ہے وہ ایک معاشرے میں مختلف تحفظات ہوتے ہیں، مختلف مفادات ہوتے ہیں، انہیں نیگوشیٹ کرنا سیاست ہے. اور مکالمے سے کی جائے تو وہ جمہوریت ہے، اور اگر بندوق کے بال پہ کی جائے تو وہ آمریت ہے. تو ہم جمہوریت پسندی کی بات کرتے ہیں. انہیں کچھ احساس کمتری ہے اپنے شہری ہونے کے بارے میں. ان کا خیال ہے کہ یہ کسی خاص آسن کی پیداوار ہیں کہ ان کے ساتھ کو خاص سلوک کیا جائے. اچھا، ان کا ایک اور فکرہ بھی ہے، وہ بھی بڑا زبردست ہے. میں کہتا ہوں کہ ویسے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چند سیاسی خاندانوں کی بدماشی کو یہ لوگ جمہوریت کہتے ہیں. میرے تن بدن میں جمہوریت کا لفظ سن کر آگ لگتی ہے. جب میں سیاست اور سیاستدان کا لفظ سنتا ہوں تو میں غصے میں بے قابو ہو جاتا ہوں. یہ اتنی بے قابو کتنے کے بے قابو ہوتے ہیں؟ فائدوں کی بلانی پڑتی ہے کیا؟ نہیں ویسے مشورہ ان کے لیے یہ ہے کہ اگر جمہوریت کا لفظ سن کے ان کے تن بدن میں آگ لگتی ہے نا تو اس پہ آمریت کا آب حیات چھڑک لیا کریں اپنے پہ، انہیں ٹھنڈک پڑ جائے گی. دیکھیے قائد اعظم، ذوالفقار علی بھٹو، دلیر، بزنجو، غفار خان، تیج خورشید، یہ سیاستدان تھے. چھوٹے موٹے جرنیلوں کو چھوڑیں، میں 4 بندوں کے نام لیتا ہوں، ایوب، یحییٰ، ضیاء اور مشرف. ان کی پیشہ ورانہ اہلیت، ان کی سیاسی بصیرت، ان کا ذاتی کردار، اس پہ مکالمہ کر لے. میں کھلا چیلنج دیتا ہوں. سیاستدان یہ یعنی میں کوئی ارباب جہاں زیب کا نام نہیں لے رہا، میں کسی ایسے چھوٹے موٹے جرنیل کا، یہ وہ 4 لوگ ہیں نا جنہوں نے پاکستان کی فوج کو بھی اسی طرح یرغمال بنایا جیسے انہوں نے پاکستان کی قوم پہ قبضہ کیا. ان لوگوں کے اگر اہلیت پہ، کردار پہ اور بصیرت پہ بات کرنا ہے حسن صاحب کریں، ہم تیار ہیں، یہ کر لیں تو کر لیں. مطلب اوپن چیلنج حسن صاحب کو، AQS لائیو سے اوپن چیلنج کہ 1 on 1 بجاد مسعود اینڈ حسن نثار، اوپن ڈیبیٹ، آمنے سامنے کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ان سے پوچھیے، میں تو چیلنج دے رہا ہوں. میں نے آپ سے عرض کی نا کہ اور ہم سامنے رکھ کے اور ہم ڈاکومنٹڈ ثبوت دیں گے. ہم پھر اس وقت نہ کہیے گا کہ ہماری بڑی توہین ہو گئی اور پھر کسی اور کے پیچھے نہ جا کے چھپیے گا. پھر باتیں کھلی ہوں گی اور ڈاکومنٹڈ ہوں گی. وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے پاس وہ کتابیں نہیں ہیں اصل میں جو میرے پاس ہیں، اور جو تجربہ اور ویژن میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو وہ کتابیں نہیں، آپ نے تو نہیں ڈھونڈ لی. سنیاسی بابا کہا کرتے ہیں جن کتابوں کے نہ ہونے کا یہ رونا رو رہے ہیں، یہ ان میں سے کچھ 10 کتابیں بتا دے. یہ صرف 10 کتابوں کے نام دے دے جو اس وجہ سے پاکستان میں مارکیٹ میں دستیاب نہ ہو. 100 کتابیں میں بتاتا ہوں، فہرست دیتا ہوں کہ جناب ان میں سے کوئی ایک کتاب پاکستان میں چھپوا کے دکھائے. کتاب چھپوانا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا کوئی جملہ کوٹ کر کے دکھائے. حسن نثار بہت بہادر آدمی ہے نا ماشاءاللہ. یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. جی وجہ صاحب یہ درست فرما رہے ہیں کہ میں کروں بات. جی بسم اللہ. کیوں نہیں ان کو حسن صاحب کو یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ واضح لفظوں میں کہہ دیں کہ میں آمریت کا پرستار ہوں اور میں ڈکٹیٹرز کا جانثار ہوں. یہ وہ نہیں کہتے. طریقے سے بس کیا یہی رہے ہوتے ہیں. ہاں، کسی طریقے سے وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. جیسے انہوں نے اس گفتگو میں، آپ نے ایک اور بھی نقطہ وجہ صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں پرویز مشرف کے ساتھ یہ نواز شریف وغیرہ کا بے نظیر ان کا مقابلہ کروں. یعنی مشرف کہاں، کیسی بلندی اور کیسی پستی یہ نواز شریف وغیرہ اور بے نظیر. تو یہ بات وہ کر جاتے ہیں لیکن کھلے لفظوں سے نہیں وہ کہہ سکتے کہ میں آمریت کا دل داتا ہوں، میں آئین کو ایک بیہودہ دستاویز سمجھتا ہوں. یہاں تک نہیں وہ جاتے. لیکن باقی تمام باتیں وہ یہی کہہ رہے ہیں. جیسے ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، وہ بار بار کہتے ہیں، اور وہ غلیظ نظام اور یہ دھندا اور یہ جو سب کچھ وہ بولتے ہیں، وہ اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عام آدمی کیڑا ہے
اسے کس نے حق دیا ہے کہ یہ ووٹ ڈالتا پھرے اور اپنی مرضی سے لوگوں کو چنتا پھرے؟ اس میں کہاں اتنی عقل فہم ہے؟ یعنی وہ وہی بات کرتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے لوگ کرتے تھے، اور پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ نظام سیکھا کہ وہ پلیٹو کی ریپبلک جو تھی اور کاؤنسل آف ایلڈرز جو تھیں، وہ اس کے بعد لوگوں نے سوچا کہ نہیں، ہم نے کر کے دیکھا انسانوں نے، اور پھر وہ کرتے کرتے پہلے ہم نے کہا لوگ جن کے پاس پراپرٹی ہوگی انہیں ہم حق دیں گے، پھر جو پڑھے لکھے ہوں گے یوں ہوگا. وہ کرتے کرتے انسانوں نے سیکھ لیا، لیکن حسن نثار صاحب نہیں سیکھ سکے. ان کا اب بھی یہ خیال ہے کہ کیڑے مکوڑے حشرات الارض ہیں، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ اپنی زندگیوں کا کوئی فیصلے کر سکیں. تو کیوں کرتے ہیں وجہ صاحب وہ ایسا؟ ہاں ایک چیز کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حسن نثار جو ہے نا وہ ہیں شکار پوسٹ ٹراما ڈس آرڈر کا. انہیں معلوم ہے کہ اپنی ہمہ جہت نالائکی، ذاتی کمزوریوں اور اپنی اخلاقی جو ان کا کردار ہے اس کے ہوتے ہوئے انہوں نے ناجائز طور پہ ملک میں رائے عامہ میں جو ناجائز اپنے لیے رسوخ حاصل کیا ہے وہ کہیں ان سے چھن نہ جائے، اسی لیے وہ اتنا اونچا بولتے ہیں. ابھی جو انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف کا کیا مقابلہ نواز شریف اور آصف زرداری سے، I may not like نواز شریف اور آصف زرداری, I don't hold their brief, but I know one thing. یہ لوگ ہمیشہ ووٹ لے کے آئے. پرویز مشرف کے بارے میں بات کرنا ہے تو شاہد عزیز کی کتاب پڑھیے، ان کی پرویز مشرف کی اپنی کتاب پڑھ لیجیے، اور کچھ نہیں. جہانگیر کرامت ماشاءاللہ حیات ہے، ہمارے بیچ موجود ہے، امریکہ میں سفیر تھے. تو ان سے پوچھئے کہ ان کو اٹھ کے جا کے پرویز مشرف کو کندھے سے ہلا کے یہ کیوں کہنا پڑا کہ آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیے؟ اس لیے کہ یہ قوم کی توہین کر رہا تھا. اور ان کو جرت نہیں ہوئی کہ جب اس نے ملک کا آئین توڑا، جب اس نے اس ملک کے لوگوں کی توہین کی پرویز مشرف نے، تو یہ جو ہے اس کے خلاف ایک لفظ بھی لکھتے. یہ گالیاں دینا جانتے ہیں بے نظیر کو، یہ گالیاں دینا جانتے ہیں نواز شریف کو، وہ بھی تب جب وہ زیر عتاب ہوں. ورنہ جب احتساب الرحمان یہاں پہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں سیاسی مخالفین پر جینا حرام کر رہا تھا، یہ اس کے حق میں کالم لکھ رہے تھے. ان کے پاس کبھی جرت نہیں ہوئی کہ انہوں نے جو ہے افتخار چودھری اور ثاقب نثار کی نرگسیت پہ انہوں نے کبھی بات کی. یہ تو الطاف حسین کو ایم کیو ایم کو کہتے ہیں یہ میرے بچے ہیں، کیونکہ یہ ذرا نیچے بات نہیں کرتے، جہاں بات کرتے ہیں تو ذرا تیسرے. ارے لگتا ہے یہ ارے یعنی دولہا ہی غائب ہو گیا، دولہا غائب ہو گیا. نہیں اپنا آج کی مجلس کا، آج کی مجلس کے دولہا غائب ہو گیا. تو اپنا میں جو بات کر رہا تھا میں 2 منٹ بول لوں تب تک وہ واپس آ جائیں شاید. جی بالکل. میں یہ بات ان کا ایک اور نقطہ جو بڑی دلچسپ انہوں نے بات کہی، انتہائی اس سے میرا خیال ہے ان کے تمام آپ شعور کی کیفیات کا جائزہ لے سکتے ہیں. وہ کیا دماغی ساخت ہے. دیکھیں نا بات تو یہ ہے کہ ریما نے ایک بات پہ ان کے ٹوک دیا، اچھا اس کے اوپر ان کی رونت نکل آئی، انہوں نے وہ حرکت کی، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر معافی مانگتے انہوں نے اپنے ویلاگ کے اندر جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے کون سے ٹیپو سلطان، پاکستان کی قربانیاں قربان، قربانیوں سے پاکستان حاصل ہوا، یہ ساری چیزیں یہ جسٹیفائی کرنے کی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے سیاستدانوں کی تذلیل کرنے کی خواہش میں ایک دلیل کنسٹرکٹ کی، اور اس کو بڑا ایمفسائز انہوں نے کیا اپنے ولاگ میں بھی، اور پھر وہ لکھا بھی، انہوں نے ایک کالم میں لکھا بھی. انہوں نے کہا کہ باقی سارے جو پیشے ہیں نا یہ تو اپنی ہک کے زور پر آتے ہیں، جرنیل، بیوروکریٹس، ڈاکٹر، اور یہ جو سیاستدان ہے یہ کس مرض کی دوا، یہ کیا بیچتا ہے، یہ تو صرف ہمارے ووٹ لے کر آ جاتا ہے. یعنی ان صاحب کی دماغی حالت یہ ہے کہ ان کو ووٹ کی اہمیت اور عظمت کا اعتراف نہیں ہے، وہ اس کا ادراک ہی نہیں رکھتے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. وہ عام آدمیوں کی تذلیل کے ضمن میں اس حد تک جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، انہوں نے لوگوں نے ووٹ لیا، لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے تو یہ اس کی کیا حیثیت ہے، اور لوگوں کی کیا حیثیت ہے، اور سیاستدان کی کیا ہوئی. یعنی ان کا سارا آرگومنٹ ہی اس قدر کنولوٹڈ ہے کہ آپ سر پیٹ کے رہ جائیں، آپ کو سمجھ نہ آئے بات کہاں سے شروع کرنی ہے. ویسے مزے کی بات یہ ہے کہ میرے ایک دوست نے کہا،
انہوں نے ہمارا پچھلا پروگرام دیکھا تھا, انہوں نے کہا آپ اس طرح تل ملائے ہوئے پروگرام کرتے ہیں, حسن نثار صاحب تو 25 سال سے ہر روز یہی لکھتے ہیں, وہ آپ کو اب خبر ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں خبر تو اب نہیں ہوئی, لیکن آدمی ایک دم پھر جھجھلا جاتا ہے کہ یار یہ آدمی, کوئی انسان اس طرح بھی اس کا رویہ ہو سکتا ہے, تکبر کے حال. آپ نے کہا نا رونت ان کی باہر نکل آئی, وہ باہر نہیں نکلتی, وہ رونت تو ان کی باہر ہی ہوتی ہے, وہ تو پہلے ہی یعنی انہوں نے آستینوں پہ پہن رکھی ہے اپنے, وہ رونت کے عالم میں تو رہتے ہیں. اچھا بار بار وہ کہتے ہیں نا کہ آپ میری مخالفت کرنے والے تمام جہلا ہیں, اور انہوں نے وہ کچھ نہیں پڑھ رکھا جو میں نے پڑھ رکھا ہے. تو یہ سارے اپنے وہ علم کی فضیلت وہ بتاتے رہتے ہیں کہ میں علامۃ الدہر ہوں. تو میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, بہت سی مثالیں ہیں لیکن میں آپ کو صرف ایک دوں گا. کیرن آرمسٹرانگ کا جب کتاب کا حوالہ دیتے نا کبھی اپنی کتاب کالم میں, بہت کم دیتے ہیں, لیکن جب وہ دیں بھی تو وہ کیا واقعی انہوں نے وہ کتاب پڑھ رکھی ہوتی ہے, وہ اس پہ لکھے ہوئے مضمون سے واقعی آگاہ ہوتے ہیں. میں آپ کو اس کا صرف ایک واقعہ سنا رہا ہوں 2 فقروں میں. کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب پر کچھ لکھتے ہوئے, کیرن آرمسٹرانگ ہے نا محمد جنہوں نے لکھی تھی اور مشہور اورینٹلسٹ ہیں وہ, تو انہوں نے اپنے کالم میں 4 دفعہ کیرن آرمسٹرانگ کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا, یعنی انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے. یہ ان کی حالت ہے, علمی مرتبہ ان کا, وہ ایسے مقام پہ فائز ہیں. یعنی انہوں کے ذہن میں شاید نیل آرمسٹرانگ ہی ہو, انہوں نے یہی سن رکھا ہو کہ وہ مرتا تو آرمسٹرانگ سے, وہ کیرنٹن کا دھیان نہیں کیا. یہ ان کی, یعنی میں نے ایسے ایک بات کی, ایسے جا بجا ہوتے ہیں ہر روز ان کے اس میں. صحیح بات. اچھا جی آپ کیا کریں, میرا خیال ہے کہ بس یہاں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں, اور یہ ویسے سلسلہ لوگوں نے پسند بہت کیا ہے, اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں یہ کہا کہ جناب کچھ ایسے اور بھی کردار ہیں, تو ذرا ان کی صحافت کے اوپر بھی بات کیجئے. تو آج اختتام یہاں پہ کرتے ہیں ہم کہ جناب سیاستدانوں کے لیے انہوں نے اغالدان کا لفظ بھی استعمال کیا, اور پتہ نہیں کیا کچھ. ویسے یہ کیا اغالدان ہوتا کیا ہے, مطلب آج کی نوجوان نسل کو اگر سمجھانا چاہیں تو. رہنا دے, میرا خیال ہے ان کا کیا واسطہ اس پیک دان سے, ان کا کیا واسطہ, چھوڑیے اغالدان. ٹھیک ہو گیا. تو زبان تو ان کی ایسی ہے نا. میں کہتا ہوں وجاہت مسعود صاحب کا جو تھا کنیکشن وہ لاسٹ ہو گیا. تو انشاءاللہ یہ جو ادھوری گفتگو ہے یہ ہم وجاہت مسعود صاحب کے ساتھ پھر دوبارہ کریں گے. اور انشاءاللہ حماد صاحب آپ بہت نستعلیق آدمی ہیں, آپ جو ہے نا بہت, آپ کو بہت راضی کرنا پڑا کہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے. شرح دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو ایک لائف سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.